अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान साहब की साइफ़र केस के हवाले से जो उनके वकला ने दरख्वास्त ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में दायर कर रखी थी, उसकी समाअत हुई और मैंने ये आपको बताया था कि इमरान खान साहब की साइफ़र केस में जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मंजूर नहीं होगी या फिर डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो नहीं हुई है और एक नया पंगा जो है वो सामने आ गया। और पंगा जो निकला दरख्वास्त ज़मानत में से वो इन कैमरा जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका निकल आया। और जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने ये कह दिया है कि वो पहले इन तमाम मामलात को जो साइफ़र केस में जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और जो उस अदालत के जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब जो इस केस को लेकर चल रहे हैं, तो वो तमाम रिकॉर्ड आमिर फ़ारूक साहब देखेंगे और उसके बाद वो फ़ैसला करेंगे कि इस केस को इन कैमरा ही लेकर चलना है या फिर इसको जेल से बाहर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत लेकर चलना है। जो पीटीआई के वकला हैं उनका ये ख्याल है और उनकी ये इस्तदा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो साइफ़र केस है वो अटक जेल में उसकी समाअत नहीं होनी चाहिए और केस की जो समाअत है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो इस्लामाबाद में एक ख़ास अदालत है वहाँ पर समाअत होनी चाहिए, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पहले ही साइफ़र केस में उनका जो नाम है वो डला हुआ है और उनकी जो समाअत है उनके हवाले से वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत है वहाँ हो रही है, तो फिर इमरान खान साहब की भी जो समाअत है वो वहाँ होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो रियासत है और जो गवर्नमेंट के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी खदशात हैं, इस वजह से इमरान खान साहब को अटक जेल से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में नहीं लाया जा सकता। और इसके जो ज़िम्मेदार हैं, ये जो तमाम सूरत हाल है इसके इमरान खान साहब ही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ही हमेशा अभी जब वो जेल में नहीं थे तो वो यही कहते थे, जो रात को वो व्लॉग्स करते थे मेरी तरह, तो उस वक्त वो यही कहते पाए जाते थे कि मेरी जो सिक्योरिटी है उसको जो वो कमज़ोर है और मुझे जो है वो मेरी ज़िंदगी को ख़दशात लाक हैं और मुझे जो है कहीं ना कहीं मरवा ना दिया जाए। तो इसी वजह से फिर अब जो रियासत है अब उनके बयानात को ही सामने रखते हुए उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है और इमरान खान साहब को जो कहीं ना कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा और रियासत हर तरीके से कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब को रिलीफ ना मिले। और दूसरा जो केस है इमरान खान साहब के हवाले से वो अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने का था और जो दरख्वास्त है वो बहुत अरसा हो गया वो दायर की हुई थी। और मैंने आपको ये बताया था कि रियासत जो है उसने इमरान खान साहब को 5 अगस्त को जब तोशाखाना केस का फ़ैसला आया था तो लाहौर में ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया था और उनको फ़ैसला किया गया था उस वक्त कि इनको अडयाला जेल रावलपिंडी लाया जाएगा। और फिर जो फ़ैसला है वो तब्दील हुआ फौरी तौर पर और फिर इमरान खान साहब को अटक जेल शिफ्ट कर दिया गया। और मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब को अटक जेल से जल्दी रिहा नहीं किया जाएगा या किसी दूसरी जेल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और उस दरख्वास्त की भी कल समाअत हुई और सहूलियात के हवाले से इमरान खान साहब को जो अटक जेल में मिल रही हैं उस हवाले से भी बातचीत हुई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनकी अदालत में। और जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से ये हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब चूँकि एक अंडर ट्रायल कैदी हैं तो फिर उनको अब अडयाला जेल शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में जो भी अंडर ट्रायल कैदी होता है वो अडयाला जेल में होता है। तो इमरान खान साहब का जो केस है वो इस्लामाबाद में है तो फिर आप उनको अडयाला जेल शिफ्ट करें और अटक जेल से उनको निकालें। और मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, 3 से 4 व्लॉग्स में ये बात बताई है कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो साइफ़र केस में क्यों नहीं होगी। इमरान खान साहब की साइफ़र केस में ज़मानत इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो FIA है उसने इमरान खान साहब के हवाले से जो चालान है वो
آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی جو عدالت ہے ان کے جج کے سامنے ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں ان کا نام، تو ان کے سامنے جمع کروانا ہے، اور اسی جو چالان ہے اسی کا انتظار ہے، اور اسی کے لیے ہی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب وہ چالان جمع ہوگا تو ساتھ ہی ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے تو کہہ ہی دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا سائفر کیس میں چونکہ ٹرائل چل رہا ہے، وہ انڈر ٹرائل کہہ دیے، تو پھر فیصلہ تو انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ بتا دیا ہے کہ ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کیمرہ کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھوں گا، لیکن عمران خان صاحب کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسی کے تحت ہی آپ دیکھ لیں، اسی کے تحت سلسلہ چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی چونکہ انڈر ٹرائل ہیں اس لیے ان کی ضمانت نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے حکم دیا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر دیا کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کے لیے اٹیچ باتھ جو ہے وہ بھی بنایا گیا ہے۔ ویسے اور کوئی بات نہیں ان کو سمجھ آئی، ایک اٹیچ باتھ ان کو ضرور نظر آ گیا۔ تو اس کے بعد پھر جو اڈیالہ جیل ہے ان کے جو حکام ہیں انہوں نے اس بات کی تردید کر دی کہ عمران خان صاحب ہمارے پاس نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے نکالا ہی نہیں گیا، اور یہ بھی ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو رات جو ہے وہ اٹک جیل میں ہی رہنی ہے، اور جو بڑی دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شاید کہیں پلاننگ یہ ہو گئی کہ عمران خان صاحب کی جو جیل ہے اٹک جیل ہے وہیں پر ہی ان کا سائفر کیس میں سماعت ہوگی، اور ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب اٹک جیل میں اپنی عدالت لگائیں گے، اور اس حوالے سے جو وزارت قانون ہے اس نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور اٹک جیل میں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب آج عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ایف آئی اے ہے وہ چالان جمع کروا دے گی، اور جب چالان جمع کروا دے گی سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے خلاف، تو پھر عمران خان صاحب کا ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور ٹرائل جو ہے وہ پھر پاسبلٹی ہے اڈیالہ جیل تو عمران خان صاحب نے اب یقینی طور پر جانا ہی ہے، کیونکہ جو عامر فاروق صاحب ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے حکم دیا ہے، اور حکم کسی اور طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اپنا ذاتی بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کا فیصلہ کریں کہ یہ ذاتی ہے یا تو جو عمران خان صاحب ہیں ان کا غالباً جو سائفر کیس ہے اس میں ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں اڈیالہ جیل میں ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ صورتحال اور بھی ہے، جو میری رائے ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کا تھنک ٹینک ہے، جو ریاست پاکستان ہے، جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کا اب 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے۔ بندیال صاحب جو ہیں ان کا سایہ بھی عمران خان صاحب کے سر سے جو اٹھ چکا ہے، اور اب عمران خان صاحب کو جو کیسز ہیں ان میں بچانے والا فی الحال یہاں کوئی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو گراؤنڈ ہے وہ اوپن ہے، اور ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل کا کیس تھا سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا، اور اس کے جو چیف جسٹس تھے وہ عمر عطا بندیال صاحب تھے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، جسٹس منیب اختر صاحب تھے، اور اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب تھے۔ تو وہ کیس جو تھا وہ اگر فیصلہ ہوتا تو بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کے حق میں ہی کرنا تھا، لیکن وہ کر نہیں پائے، شاید ان کے کار میں پھونک ماری گئی اور وہ نہیں کر پائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ملٹری کورٹ میں ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے انہیں اڈیالہ جیل میں بڑے بھائیوں کا جو ہے وہ شاہی مہمان بنایا جا رہا ہے، ورنہ اور کوئی ریزن نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ باقی جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت کے جو جج ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، وہ تو اٹک جیل آ ہی رہے تھے،
تو یہ ایک بڑا جو ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ٹرائل ہیں وہ تیزی سے چلنے لگیں گے۔ ابھی تو جو توشہ خانہ کیس ہے اس کی سزا معطل ہوئی ہے، نااہلی ان کی برقرار ہے۔ اس کے علاوہ یہ سائفر کیس ہے، اس کے بعد یہ 9 مئی کے واقعات ہیں، پھر جو 2 کیسز ہیں نیب میں، جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس ہے جو ریفرنس ہے، اور بہت سارے کیسز ہیں۔ پھر وہ نکاح، تنسیخ نکاح والا جو معاملہ ہے، جو عدت میں نکاح کیا گیا، تو عمران خان صاحب کا یہ سارا کچھ ملا جلا کے فی الحال جو ہے وہ ان مشکلات سے نکلنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں ان کے حوالے سے بڑی خبر آئی ہے، اور خاور مانیکا صاحب کو بھی جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اریسٹ کر لیا ہے۔ اور خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے FIA کا، ان کے ترجمان کا یہ بیان ہے کہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں وہ غیر ملکی ایئر لائن کے ذریعے لاہور سے دبئی فرار ہونا چاہتے تھے، اور FIA نے ان کو روکا، کیونکہ جو خاور مانیکا صاحب تھے ان کا نام جو ہے وہ ECL میں شامل تھا، اور اسی وجہ سے پھر ان کو روکا گیا اور ان کو پھر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اور خاور مانیکا صاحب کے خلاف جو الزام ہے وہ سرکاری رقبے کے اوپر، جو کہ قبرستان کی ملکیت ہے، وہاں پر شادی ہال بنانے کا الزام ہے، تعمیر کروانے کا الزام ہے، اور اسی وجہ سے جو ڈپٹی کمشنر کی جو کمپلینٹ تھی اس کے تناظر میں پھر خاور مانیکا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے خبریں موجود ہیں کہ بشرا بی بی بھی آئندہ آنے والے دنوں میں گرفتار ہو جائیں گی، اور غالباً ان کو پنڈی میں ہی رکھا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سیکنڈ موسٹ سینئر جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے جو بندیال صاحب کی سونے کی چڑیا ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے حوالے سے جو قانونی رائے ہے وہ دے دی ہے۔ اور قانونی رائے جو دی ہے انہوں نے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف 10 ریفرنسز ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں آئے ہیں، اور وہ مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے ہیں، کرپشن کے حوالے سے ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے ہیں کہ ٹیکسز جمع نہیں کروائے، اور بہت کچھ۔ تو اس حوالے سے صرف یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے جسٹس طارق مسعود صاحب نے اس حوالے سے قانونی رائے دے دی ہے۔ تو لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ قانونی رائے میں کیا کہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو قانونی رائے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف دی ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے لیے بہت مشکلات پیدا کرنے والی ہے۔ اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اپنی جو صفائی ہے دینا بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ جو چیف جسٹس سابق عمر عطا بندیال صاحب نے بقول جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو 5 ستمبر کو فون کیا، اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا جو ریفرنس تھا ان کے خلاف بھی ایک کمپلین تھی۔ آمنہ ملک صاحبہ ہیں اور وہ بھی بندیال صاحب کے گروپ سے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ۔ تو جو جسٹس طارق مسعود صاحب ہیں ان کے خلاف انہوں نے کمپلین کی ہوئی تھی، اور 5 ستمبر کو جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو میں نے آپ کو ریفرنسز بھیجے ہیں ان پر ان کی اسکروٹنی کے لیے، رائے قائم کرنے کے لیے، تو اگر آپ وہ کلیئر کر دیتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف جو کمپلین ہے
اس کو بھی ختم کر دیں گے. اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے باقاعدہ پورے جگ میں جو ہے وہ خط کی کاپی گھمائی. اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت جو جسٹس تھے، اب تو چیف جسٹس ہو گئے. اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو یار خاص تھے سابق چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے، اور اس کے علاوہ جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب، اور اس کے علاوہ احمد شیخ صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. تو ان تمام شخصیات کو انہوں نے خطوط کی کاپی بھیجی. تو وہ معاملہ ان کے لیے، میں نے کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ بندیال صاحب کے لیے خاصا جو ہے وہ امبیرسمنٹ کا باعث بنا ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ سے مائنس ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، وہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی. سمجھ کیسے آئے ان کو ایک نارمل بات بھی کی جائے تو وہ گالی دیتے ہیں. کرکٹ کی بات کی جائے گالی دیتے ہیں، شعر لکھا جائے گالی دیتے ہیں، اچھی بات لکھی جائے گالی دیتے ہیں، حال پوچھا جائے تو بھی گالی دیتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جو خصوصاً پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں کہ جو صنم جاوید صاحبہ ہیں اور جو دیگر ان کے ساتھ 10 خواتین ہیں، ان کے حوالے سے پی ٹی آئی نے بڑا واویلا مچایا کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے. اور جو ازداد دہشت گردی عدالت کی جو جج ہیں ابہر نام ہے، ابہر صاحبہ ہیں، تو انہوں نے ان کی ضمانت کر دی ہے. اور جو ریاست کا جو دل ہے وہ موم ہو چکا ہے. اور جو عمران خان صاحب کا جعلی خط لے آئے اور انہوں نے معافی نامہ لکھ دیا ہے، اور اسی وجہ سے جو ان تمام خواتین کی جو ہیں یہ سیاسی قیدی جو ہیں یہ رہا ہو گئے. میں نے اس وقت بھی وہی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو خط ہے معافی نامہ ہے وہ جعلی ہے، اور اس کو آپ اس سے لنک نہ کریں جو صنم جاوید صاحبہ ہیں یا دیگر خواتین ہیں. اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ جو صنم جاوید صاحبہ ہیں یا دیگر خواتین ہیں ان کی ضمانت نہیں ہوگی. ایف آئی آر جو کٹی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اس میں وقتاً فوقتاً پولیس جو ہے وہ نئی دفعات شامل کر رہی ہے، اور ہر ملزم کے خلاف جو بھی دفعہ شامل ہوگی وہ ملزم جو ہے وہ ہر دفعہ جو اس کے خلاف لگے گی اس میں وہ درخواست ضمانت عدالت میں داخل کروائے گا اور اسے ضمانت کروانی پڑے گی. اور حالیہ دنوں میں جو کچھ دن گزرے ہیں ان میں صنم جاوید صاحبہ اور یہ جو دیگر خواتین ہیں ان کے خلاف بغاوت کی دفعہ لگائی گئی، عمران خان صاحب کے خلاف بھی لگائی گئی. تو اس میں اس دفعہ کے خلاف انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی تھی، اس میں ضمانت ہوئی. میرے بھائیوں سمجھ جایا کرو بات کو. باقی جو 9 مئی کے واقعات میں جو ان کے خلاف ایف آئی آر ہے اس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی. یہ ازداد دہشت گردی کا کیس ہے بھائی. تو اب ایم ہی ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ جی ان کو جیل میں ان کو رہا کیا گیا اور پھر ان کو دوبارہ سے اریسٹ کر لیا گیا. یہ سارا ڈرامے بازی ہے. وہ رہا ہوئے ہی نہیں تھے، وہ ایک دفعہ میں ان کی ضمانت ہوئی ہے. تو سمجھ جائیں بات کو، صرف گالیوں پہ زور نہ رکھا کریں، تھوڑا سا دماغ بھی استعمال کر لیا کریں. اور دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبر یہ ہے کہ انہوں نے جو مسلم لیگ نون کی جتنے بھی رہنما ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ اب جتنی بھی شخصیات ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے اگر لندن آنا چاہتی ہیں یا آ رہی ہیں تو وہ واپس پاکستان رک جائیں، اور 21 اکتوبر سے پہلے کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ باہر کا سفر نہ کرے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں. تو ہم ان کا والہانہ استقبال کریں گے. اور کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کے ذرائع کی طرف سے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو مینار پاکستان ہے کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پر وہ ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے. جلسہ خیر وہ اچھا کر لیں گے کیونکہ بڑے عرصے کے بعد وہ آ رہے ہیں، فین فالوئنگ تو خیر ان کی ہے. لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو پرائسز ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کم ہو جائیں گی، میرا یہ خیال ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز جو ہیں وہ اگر لگے گا کہ کم ہوئی ہیں، 1 روپیہ 2 روپیہ والی بات نہیں ہے، اگر کم ہوں گی نا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد ہوں گی. بس اب میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کہتا.
اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بھی گھر واپس پہنچ گئے ہیں، اور جو ڈی پی او سیالکوٹ ہیں انہوں نے چپکے سے رات کو ایک ٹویٹ کیا اور بتایا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ خیریت سے اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، عمران ریاض خان صاحب جو ہیں جب سے وہ اپنے گھر پہنچے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ ایسا ان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ 22 kg ان کا وزن کم ہو گیا ہے۔ اور ایک ہمارے صحافی ہیں فہد شہباز صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ شاید ان کا ذہنی توازن ہی وہ کھو بیٹھے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، تصویر میں تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، ماشاءاللہ ہٹے کٹے وہ لگ رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی ولاگ نہیں کیا یا پی ٹی آئی کے حوالے سے ولاگ نہیں کیا۔ ہاں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے ضرور لگائیں گے۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔